बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के इलेक्शन पर पाकिस्तान में कोई ऐसा तबसरा नहीं हुआ जिससे पता चले कि इसके पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात होंगे और पीटीआई इस इलेक्शन नतीजे पर क्यों दुखी है। इस पर कुछ दिलचस्प बातें हैं जो आपसे बयान करनी है। और फिर इमरान खान ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है और साथ ही एक ये खबर दी है कि फ़ौज के अफसर फ़ौजी क़यादत इमरान खान को दोबारा बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए तैयार है, लेकिन वो इसके इवज़ गारंटियाँ मांग रही है। और क्या गारंटियाँ हैं, इन गारंटियों का पस मंज़र क्या है। और फिर ये है कि 3 भूंड और 3 खबरें, 3 काले भूंड और 3 चिट्टी खबरें। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ और एक तरह से इसको एक डेवलपमेंट कहा जा सकता है। इनके नताइज क्या निकलेंगे या क्या निकल सकते हैं, इसका इंतज़ार रहेगा। बहरहाल ये बहुत माने खेज़ ख़बरें हैं और पीटीआई इसको फ़ौज के खाते में डाल रही है कि ये काले भूंडों पर दबाव डालने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। हालांकि ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा, इसमें कोई एक बात भी ऐसे नहीं है जो ब्लैकमेलिंग के ज़िम्मन में आती हो और सबके पीछे ठोस हक़ाइक़ हैं और बिल आखिर इनका नतीजा क्या निकलेगा। और उसके साथ ही फिर कुछ महंगाई के हवाले से बात करनी है, क्योंकि बिजली के बिलों की कीमतों में, बिजली के निरखों में 50% से ज़्यादा इजाफा हो गया है। और जून की बिजली के जो बिल जुलाई में आए हैं उन्होंने लोगों की चीखें निकलवा दी हैं, लोग रो पड़े हैं। तो जुलाई के बिल जो अगस्त में आएंगे वो इन बिलों से 1.5 गुना ज़्यादा होंगे। यानी अगर आज किसी का बिल 40,000 आया तो अगले महीने वो 60,000 से भी ऊपर का बिल आएगा। तो वो बेचारा आदमी क्या करेगा, और ख़ुद को गोली मारेगा या घर को आग लगा देगा या ख़ुदकुशी कर लेगा या क्या करेगा। और इसी पर से मंज़र में जमात इस्लामी का धरना 12 जुलाई को होने वाला है। क्या हुकूमत इस धरने को होने की इजाज़त देगी, ये भी एक अहम सवाल है। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये है कि बरतानिया के इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी और टोरी पार्टी का 14 साला दौरे इक़्तिदार ख़त्म हो गया। ये इसका तवील तरीन दौर था, क्योंकि इससे पहले 10-10 साल की टर्म्स तो इसने हुकूमत की है, लेकिन 14 साल का ये रिकॉर्ड है। और ये शायद 15 साल पूरे करता, लेकिन पिछले चंद महीने पहले ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उनमें टोरी पार्टी को शर्मनाक शिकस्त हुई। और उसके बाद फिर मिड टर्म इलेक्शन का, मिड टर्म तो नहीं, 1 साल पहले इलेक्शन हो गया और उसमें ये टोरी पार्टी हार गई और लेबर पार्टी जीत गई। पाकिस्तानी मीडिया इतना बाखबर है कि जहां आपने सबसे बड़े मीडिया ग्रुप की ये खबर देखी होगी कि बरतानिया के इलेक्शन में कांटेदार मुकाबला है। यानी जीतेगी तो लेबर पार्टी, लेकिन मुकाबला कांटेदार होगा, यानी कोई 15-20 सीटों का फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमारे सबसे बड़े मीडिया ग्रुप की बाखबरी का आलम है। इलेक्शन नतीजे में लेबर पार्टी को 411 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, टोरी पार्टी को 110 सीटें मिली हैं। यानी कि चौथा हिस्सा उसके मुकाबले में 3 हिस्से ज़्यादा सीटें मिली हैं। और ये वो नतीजा है, 411 बमुकाबला 110, 411 बमुकाबला 110। और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा था कि कांटेदार मुकाबला है, फिर लेबर पार्टी का पलड़ा भारी है लेकिन मुकाबला कांटेदार है। और इस शिकस्त की वजह मैंने कल बताई थी कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है उस पर टोरी पार्टी ने जो शर्मनाक किरदार अदा किया, उसके ख़िलाफ़ बरतानवी अवाम का रद्द-ए-अमल शदीद था। इसमें मुसलमानों ने, मजमूई तौर पर मुसलमानों की अक्सरियत ने लेबर पार्टी के हक़ में वोट दिए। लेकिन आपको ये बात मालूम करके हैरत होगी कि पीटीआई ने इन ब्लॉक कंजर्वेटिव पार्टी को, यानी वो ऋषि सुनाक को वोट दिया। और क्यों दिया ये भी अभी पता चल जाएगा। पीटीआई के अलावा बरतानिया में जितने भी मुसलमान थे उन्होंने मजमूई तौर पर टोरी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिए। ऋषि सुनाक एक नहायत बदबूदार मुतअस्सब फ़िरका परस्त हिंदू है। हिंदू होना कोई गलत बात नहीं है हमारे नज़दीक। अगर कोई हिंदू है या सिख है, ईसाई है, गैर मुस्लिम के तौर पर हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन एक मुतअस्सब फ़िरका परस्त मुस्लिम दुश्मन जुनूनी हिंदू, ऐसा अगर कोई होगा तो उससे नफ़रत करना हमारा हक़ है। और इस बदबूदार मुतअस्सब फ़िरका परस्त इस्लाम और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन ऋषि सुनाक को पीटीआई ने इन ब्लॉक वोट दिया। यानी पीटीआई के जितने भी वोटर थे बरतानिया में, इन्होंने
یہ ٹوری پارٹی کو ووٹ دیا، لیکن ٹوری پارٹی ہار گئی اور ان کا ان بلاک ووٹ بھی اس کی کسی کام نہیں آیا۔ اچھا، ظاہر ہے انڈیا میں بی جے پی کی حکومت کو، بی جے پی کے حامیوں کو اس انتخابی نتیجے سے بڑا صدمہ پہنچا ہے، اس لیے نہیں کہ ایک ہندو وزیر اعظم ہار گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ رشی سناک دراصل بی جے پی کا آدمی تھا، سنگھ پریوار کا آدمی تھا، اگرچہ یہ بھارتی نژاد نہیں تھا بلکہ یہ وہی پیدا ہوا تھا برطانیہ میں، اور برطانیہ، لیکن اس کا جو پس منظر ہے وہ وہی، یعنی بی جے پی اور راشٹریہ سیوک سنگھ کا جو ایک پورا سنگھ پریوار ہے، اس سے اس کا تعلق تھا۔ تو بی جے پی کے لیے یہ بڑا سہارا تھا برطانیہ کی گورنمنٹ۔ بی جے پی کو پہلا صدمہ تو بھارت کے الیکشن میں دیکھنا پڑا، جہاں اس کو اکثریت نہیں مل سکی اور دوسری جماعتوں اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس نے بڑی مشکل سے، بہت ہی مشکل سے سادہ اکثریت حاصل کی ہے، جس کا دھڑن تختہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں ایک دوسرا صدمہ ان کو ہوا۔ برطانیہ اس کا اتحادی تھا بی جے پی کا، اب برطانیہ اتحادی تو رہے گا لیکن بھارت کا اتحادیہ دوست ہوگا، بی جے پی کا نہیں۔ اور دوسرا صدمہ پاکستان میں پی ٹی آئی کو ہوا۔ ٹوری پارٹی 14 سال سے پی ٹی آئی کی فیور کرتی آئی ہے، اور اس کی وجہ ٹوری پارٹی کی مسلم دشمنی بھی ہے۔ مسلم دشمنی میں یہ برطانیہ کا سب سے زیادہ آگے والا گروہ ہے، اور دوسری وجہ گولڈ سمتھ خاندان، جو ٹوری پارٹی کا اہم فنانسر اور بہت ہی مؤثر با اثر لیڈر تھا۔ یہ خاندان پورا عمران خان کا جو سسرال ہے، عمران خان کی یہ سسرال ٹوری پارٹی کا ایک سرمایہ تھی، اور گزشتہ کچھ عرصے سے 6-7 مہینوں سے، بلکہ 8-9 مہینوں سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ برطانیہ کی حکومت پاکستان پر بالواسطہ طریقے سے ایلچی بھیج کر، کوئی نمائندے بھیج کر، یعنی کسی وزیر کو نہیں بلکہ کسی تیسرے آدمی کو میسج دے کر یہ پاکستان بھیجتی تھی کہ عمران خان کے لیے کچھ نرمی پیدا کریں، عمران خان کے لیے کچھ موافق ماحول پیدا کریں، اس پر سختیاں کم کریں، بلکہ اس کو رہا کریں۔ یہ اس طرح کے میسیجز ٹوری پارٹی کی حکومت کی طرف سے آ رہے تھے۔ تو اب یہ جو نئی پارٹی حکومت میں آئی ہے، نئی سے مراد ہے کہ نئی حکومت جو آئی ہے لیبر پارٹی کی، ایک تو یہ گولڈ سمتھ خاندان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کراتی، یہ پتہ بھی کٹ گیا، اور اسے عمران خان کے فیوچر سے بھی کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے، یہ پتہ بھی کٹ گیا، اور اس لیے پی ٹی آئی کا ایک مضبوط سہارا برطانیہ چھن گیا ہے رشی سناک کی شکست کی وجہ سے۔ اور یہ خبر بھی آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ رشی سناک نے ٹوری پارٹی کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، یعنی اب وہ حکومتی سیاست اور پارٹی سیاست دونوں سے ہی باہر ہو گیا۔ یہ اس کا ایک عبرتناک اور شرمناک انجام ہے۔ اب رشی سناک آئندہ کسی الیکشن میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے گا، اس کی شخصیت جو ہے بہت بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے، اور عوام کی نظروں میں اس کا وقار ختم ہو گیا، بلکہ خود ٹوری پارٹی میں اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی حد سے زیادہ انتہا پسندی نے پوری ٹوری پارٹی کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک صدمہ ہے، اور غالباً یہی صدمہ ہے جس کے پیش نظر عمران خان کی مایوسی بڑی ہے۔ کل اس نے اسی مایوسی کے عالم میں بھوک ہڑتال کی دھمکی دی ہے۔ بھوک ہڑتال کی دھمکی دینے کا مطلب ہی لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اب بہت ہی زیادہ ڈسپریٹ ہو گیا ہے، بہت ہی زیادہ تنگ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 4-5 مرحلے ایسے آئے ہیں جب اس نے یہ پیغام دیا کہ میری بس ہو گئی، مجھے باہر نکلواؤ۔ اپنی وکیل لیڈروں کو اس نے گالم گلوچ بھی کیا۔ گالم گلوچ سے مراد ہے کہ سخت سست کا، اور کہا کہ تم باہر بیٹھے ہو اور مجھے اندر بند کر رکھا ہے اور تم کچھ کرتے نہیں ہو۔ تو اب اس مرتبہ لگتا ہے کہ اس کی حد سے زیادہ بس ہو گئی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی جو اس کو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملنا تھا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس سے لا تعلقی ظاہر کر دی، اور اب یہ بھوک ہڑتال کی دھمکی پر اتر آیا ہے۔ ابھی صرف اس نے دھمکی کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ بھوک ہڑتال کی تاریخ میں پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشورے کے بعد دوں گا۔ یہ دنیا کی پہلی بھوک ہڑتال ہوگی جس کی تاریخ پر ایک مشاورتی میٹنگ ہوگی۔ اس سے پہلے آپ کو بھوک ہڑتال کی تاریخ دیکھ لیں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں لیڈر نے پارٹی لیڈروں کے مشورے کے ساتھ تاریخ طے کی ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے، اور یہ ایسا ہوا بھی ہے کہ کسی لیڈر نے بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا اور پارٹی کو اعتماد میں لیا، اگر پارٹی نے سختی سے منع کر دیا تو وہ رک گیا، ورنہ اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ لیکن تاریخ طے کرنا یہ جلسہ عام کرنے والا ہے کہ بھی پارٹی کے لیڈروں سے مشورے کے ساتھ ہی تاریخ دوں گا۔ ویسے بھی بڑا مشکل لگتا ہے کہ جو آدمی روزانہ
بکرے کی ایک سالم ران نگل جاتا ہو ہر روز، اور پھر ایک دیسی مرغی بھی کھاتا ہو اور ایک ساتھ 50 قسم کی آئٹمز اور کھاتا ہو، یعنی سارا دن یہ چگتا رہتا ہے۔ انڈے، سلائس، مکھن، دہی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی اس کی خوراک کے مینو کا جو لازمی حصہ ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی کبھی خشک میوے، کبھی تازہ پھل، کبھی مسالے دار چیزیں، سارا دن 24 گھنٹے اس کو خوراک کی رسد جو ہے اس کی سپلائی جاری رہتی ہے۔ اب شاید اس میں کچھ کمی آئی ہے، کیونکہ پچھلے دن 2 افسر جو عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا، اور انہی کی سہولت کاری کی وجہ سے عمران خان نے کل بتایا کہ مجھے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بھی پہنچ گئی ہے، اچھی خاصی موٹی کتاب ہے وہ، تو وہ جیل حکام کی نظروں سے بچ کر تو عمران خان کو نہیں پہنچائی جا سکتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اڈیالہ جیل کے اندر سہولت کاروں کے ایک نیٹ ورک موجود تھا، جس میں 2 افراد تھے، 4 تھے یا 6 تھے، اس کو چیزیں مل رہی تھیں، اور یہ تو پرانی بات ہو گئی نا کہ اس کو خوراک کی سپلائی 24 گھنٹے جاری رہتی ہے، ہر طرح کے مشروبات، ہر طرح کے پھل، اور وہ پھل بھی جو امپورٹڈ ہیں ڈبوں میں بند ہو کر آتے ہیں، یعنی پاکستان میں اس طرح نہیں ملتے، تو ڈبوں میں پیک ہو کر امپورٹ کرتے ہیں پاکستانی تاجر، اور وہ پھل بھی اس کو ملتے تھے، تازہ پھل بھی ملتے تھے، خشک میوے ہر قسم کے، اور پھر مختلف قسم کی ڈشیں جن کے نام گنوانا بھی میرے لیے مشکل ہے، وہ سب کچھ اس کو ملتا تھا۔ اب ایسا شخص جو 24 گھنٹے کھانے کا عادی ہو، 24 گھنٹے کھاتا تھا، یعنی سوتے ہوئے اٹھتا تھا اور کھا کر پھر سو جاتا تھا، آدھا گھنٹے بعد پھر اٹھتا تھا، پھر کچھ چوگا اور پھر سو گیا، تو 24 گھنٹے کھانے کا عادی جو شخص ہو وہ کس طرح بھوک ہڑتال کر سکتا ہے؟ یہ ایک دھمکی لگتی ہے۔ لیکن اگر واقعی یہ سنجیدہ ہے اور اس نے بھوک ہڑتال شروع کی، تو پھر ہم حکومت سے یہ اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ براہ کرم اس کی بھوک ہڑتال میں سہولت کاری کی جائے، اور ایسا کوئی انتظام کیا جائے کہ کوئی سازشی عناصر اس کی بھوک ہڑتال ناکام کرنے کے لیے اسے خوراک کی سپلائی نہ شروع کر دے، یعنی خوراک کی سپلائی پر مکمل پابندی لگائی جائے، تاکہ ان کی جو تعدم مرگ بھوک ہڑتال ہے وہ منزل کو، مقصد کو، ہدف کو پہنچ سکے۔ تو بہرحال فی الحال تو یہ دھمکی ہے، اور مجھے اس دھمکی پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ عسکری قیادت مجھے حکومت دینے کے لیے تیار ہے، یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن وہ کچھ گارنٹیاں مانگ رہی ہے، اور گارنٹیاں یہ ہے کہ جب تم برسر اقتدار آؤ، یعنی جب ہم تمہیں حکومت دیں، تو تم ہمارے خلاف کچھ نہیں کرنا۔ یہ ایک منطق اور لاجک کے خلاف بات ہے۔ اس لیے فرض کرو کہ عمران خان کی یہ بات درست ہے، تو کیا عسکری حکام پاگل ہیں؟ وہ گارنٹی کس کام کی؟ عمران خان جب حکومت میں آ جائے گا، جب آپ اس کو حکومت دے دیں گے، تو وہ گارنٹی کو ٹھوکر مار کر ایک طرف پھینکے گا اور آپ کو گردن سے دبوچ لے گا، اور یہ بات عسکری حکام بھی جانتے ہیں، ہر دنیا میں ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اس طرح کی گارنٹی کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتی، اس طرح کی گارنٹی کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ تم حکومت میں آؤ گے تو میں ملک سے باہر چلا جاؤں گا اور تم مجھے جانے سے نہیں روکو گے، تو اس پر تو عمل درآمد ہو سکتا ہے کہ ایک جو ٹرانزیشن ہے وہ 2 طرفہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ برسر اقتدار آنے کے بعد جب ہم تمہیں حکومت دے دیں گے تو تم ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گے۔ بھئی کیوں نہیں کرے گا؟ وہ تو جب حکومت اس کے پاس آ جائے گی، اقتدار اس کے پاس آ جائے گا، تو وہ سب سے پہلے تمہیں آؤٹ کرے گا۔ یحییٰ خان کی بھٹو سے کتنی دوستی تھی؟ بہت زیادہ دوستی تھی، اور یحییٰ خان کے جو ساتھی تھے 3 4 5 جرنیل، بڑے خاص جرنیل، وہ بھی بھٹو صاحب کے دوست تھے، اور جیسے ہی ان فوجی جرنیلوں نے یحییٰ خان کا تختہ الٹ کر بھٹو کو حکومت دے دی 16 دسمبر کے سانحے کے بعد، تو بھٹو نے آتے ہی ان جرنیلوں کو ریٹائر کر کے گھروں پہ نظر بند کر دیا۔ یہ آپ کو تاریخ میں ملے گا یہ واقعہ کہ وہ سارے جرنیل جو بھٹو کے دوست تھے یحییٰ خان سمیت، بھٹو نے حکومت میں آتے ہی سب سے پہلے ان کو برطرف کیا، فوج کی نوکری سے ان کو فارغ کیا، اور پھر ان سب کو گھروں میں نظر بند کر دیا، اور اچھی خاصی مدت کے لیے ان سب کو نظر بند کیے رکھا۔ تو وہاں جب دوستی کام نہیں آئی تو گارنٹی کام کیا آئے گی؟ اور ویسے ہی یہ اطلاع اتنی جھوٹی ہے کہ اسے سن کر خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہنس پڑے ہوگے کہ عسکری قیادت جس فتنے کو انجام تک پہنچانا چاہتی ہے، لیکن کچھ عدلیاتی رکاوٹوں کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے،
تو وہ عسکری قیادت عمران خان سے کس بات کی گارنٹیاں مانگیں گی اور کیوں اسے حکومت میں دے گی؟ کیا جنرل باجوہ کی روح دوبارہ ان لوگوں میں آ گئی ہے؟ ہر لحاظ سے جس طرف سے بھی دیکھیں اس کا یہ دعویٰ مذاق خیز ہے اور جھوٹ ہے، اور وہ پارٹی لیڈروں پر ایک عکس ڈالنے کی کوشش ہے کہ میں اب بھی اتنا مضبوط ہوں، اتنا طاقتور ہوں کہ فوج مجھے دوبارہ لائے گی، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ مجھ سے گارنٹیاں مانگ رہی ہے اور میں گارنٹیاں دے نہیں رہا۔ اگر یہ ایسی بات ہے تو تم سے بڑا بیوقوف کون ہی ہے؟ تم گارنٹیاں دے کر حکومت میں آ جاؤ اور حکومت کے آنے کے بعد ان سب کی ایسی کی تیسی کر دو۔ یہ جناب، تو یہ دماغی کیفیت ہے اس کی، یا ذہنی فطور ہے، یا اس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بلف کرنے کی عادت ہے۔ نہ کوئی اس کو میسج دے رہا ہے، نہ کوئی اس کا میسج سن رہا ہے۔ اس نے اب تک جتنے بھی ایلچی روانہ کیے ہیں ان کو رستے سے ہی واپس کر دیا گیا ہے، دروازے سے واپس نہیں کیا گیا، رستے ہی سے واپس کر دیا گیا کہ میاں اپنے واپس رستہ لو، اپنا گھر کا راستہ ماپو اور ادھر آنے کی زحمت نہ کرنا۔ یہ حالت ہے، وہاں سے کوئی میسج نہیں آ رہا اور ان کی طرف سے، اس کی طرف سے کوئی میسج سنا ہی نہیں جا رہا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے گارنٹیاں مانگ رہے ہیں تاکہ مجھے دوبارہ حکومت دے دیں۔ ناظرین، 3 کالے بھونڈ اور ان کی 3 خبریں، تینوں خبریں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ ایک بھونڈ تو وہ ہے، میں صرف 2 سطر میں خبریں بتاؤں گا۔ ایک بھونڈ تو وہ ہے جس کی آدم خور بیٹی نے 2 نوجوانوں کا قتل کیا، تو اب ایک لڑکے کا والد جو تھا وہ اس نے مظاہرہ کیا اپنے بیٹے کے قتل کا حساب مانگنے کے لیے، تو اس کالے بھونڈ نے اسے گرفتار کروا دیا۔ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اسے رہا کروایا، لیکن اس کی یہ دیکھیے کہ اکڑ کہ اس کو گرفتار کرا دیا۔ لیکن اب یہ معاملہ پھیل رہا ہے اور مطالبہ ہو رہا ہے ہر طرف سے کہ آخر اس آدم خور لڑکی کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا، اور یہ کس حیثیت میں دھمکیاں دے رہا ہے لوگوں کو، گنڈے بھیج رہا ہے، پولیس کے دستے بھیج رہا ہے، اور مقتولین کے لواحقین کو ان کی زندگی اس نے عذاب بنا دی ہے۔ ایک مقتول کے لواحقین نے تو خاموشی اختیار کر لی، لیکن دوسرے کا جو باپ ہے اس نے مظاہرے کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ بات اب رکے گی نہیں۔ اس کالے بھونڈ کو سزا دینی پڑے گی۔ قتل اس نے نہیں کیے، لیکن یہ قتل میں شریک تھا، کیونکہ اس نے بیٹی کی سہولت کاری کی اور بیٹی کے خلاف شکایت کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا، جو شریک جرم ہونے کی وجہ سے اور اتنا بڑا جرم خود کرنے کی وجہ سے اسے بھی جیل کے اندر ہونا چاہیے اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ۔ دوسرا بھونڈ جناب، ایک کراچی سے ایک خط آیا ہے کہ شکایت ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ اس کی ڈگری جعلی ہے، اور اس نے ثبوت بھی ساتھ دیے ہیں۔ پتہ نہیں اب وہ تحقیقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن خیال یہ ہے، یہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھے گی، اور ڈگری جعلی ہونے کے ثبوت اس نے دے دیے ہیں۔ اور خیر، وہ یہ ثبوت پر تو ہم اگر دعویٰ نہ کریں تب بھی اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کی ججی ان لوگوں نے کی ہے، اس سارے پی ٹی آئی کے ٹولے نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب کی ڈگریاں جعلی ہیں، کیونکہ انہوں نے قانون سے ناواقفیت کا مظاہرہ بھی کیا اور قانون کو روندنے کا مظاہرہ بھی کیا۔ جس کی ڈگری اصلی ہو وہ اس طرح قانون کا کھلواڑ نہیں کر سکتا جس طرح ان کالے بھونڈوں نے کیا ہے۔ تو دیکھیے اب اس جعلی ڈگری کے نتیجے میں کیا کرشمہ ظہور میں آتا ہے۔ تیسرا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ساکا ڈاکو ہوتا تھا ایک، اس کا بیٹا نجا ڈاکو۔ نجا ڈاکو ایک فون کال پر 1.25 کروڑ روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں یا رنگے کانوں پکڑا گیا۔ حکومت کی پارلیمانی کمیٹی نے اسے طلب کر لیا کہ یہ میاں حرام خور، ادھر آؤ نا، ذرا جواب دو، حرام خور باپ کے حرام خور بیٹے، یہ 1.25 کروڑ روپے کی رشوت کے سودے بازی تم کس برتے پر کر رہے تھے؟ تو جناب اس کالے بھونڈ نے وہ کارروائی رکوا دی اور الٹا حکومت کو رگڑ دیا۔ نہ صرف یہ کہ حکومت کو، بلکہ پورے قومی انٹیلیجنس اداروں کے پیچھے پڑ گیا۔ اپنا ریکارڈ نکالو، مجھے بتاؤ تم کارروائیاں کس طرح کرتے ہو، مجھے بتاؤ تمہاری ورکنگ کیسی ہوتی ہے، مجھے بتاؤ تم کون ہو، تمہاری ایسی کی تیسی۔ اس طرح اس نے باتیں کی، اور خفیہ اداروں پر یہ اس طرح چڑھ دوڑا جیسے 1965 کی جنگ میں بھارت لاہور پر چڑھ دوڑا تھا۔ اور پھر اس نے ایک حکم جاری کیا کہ مجرموں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، ڈاکوؤں چوروں کے خلاف نادرہ سے یا کوئی ٹیلی فون کے دوسرے موبائل فون کی جو جتنی بھی صنعت ہے، جتنی بھی یہ اطلاعاتی نیٹ ورک، اس پورے نیٹ ورک سے کوئی مدد خفیہ ادارے نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ماں بدولت کا قانون ہے۔
माँ बदौलत नहीं चाहते कि किसी मुजरिम को सज़ा मिले, कोई डाकू पकड़ा जाए, कोई दहशतगर्द पकड़ा जाए, तो माँ बदौलत ये हुक्म देते हैं कि खुफिया एजेंसियों से ये इदारे तावन मत करें, इनको डाटा मत दें, इनके साथ कोई मालूमात शेयर ना करें, और डाकुओं, चोरों और दहशतगर्दों को खुली छूट दे दी। हुकूमत इतने महीने सोई रही और अब इसने जाग कर अंगड़ाई ली है और इसके ख़िलाफ़ इसको चैलेंज कर दिया है, दरख्वास्त दे दी है कि जनाब ये तो इसका दायरा इख्तियार ही नहीं है, ये जहाँ तक चला गया है। ये जो बुनियादी दरख्वास्त थी उस पर भी कार्रवाई इसके हलफ के ख़िलाफ़ थी, लेकिन ये तो उससे भी आगे बढ़कर पूरे मुल्क के निज़ाम को इसने पैरों तले रगड़ना शुरू कर दिया। यानी अपनी दानिश में वो क्या कहते हैं कि वो एक टटीली थी ना, वो एक दिन वो जंगल में किसी ने, दूसरे जानवरों ने देखा कि वो ज़मीन पर उल्टी लेटी हुई और पंजे ऊपर खड़े किए हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये तुम इस तरह क्यों लेटी हुई हो? तो उसने कहा कि आसमान गिर जाएगा तो मैं उसको अपने पंजों की मदद से रोक लूँगी और ज़मीन पर नहीं गिरने दूँगी। तो मौसूफ के ख़िलाफ़ बहरहाल एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, चैलेंज कर दिया गया उसके मामले को। तो अब इस पर समाअत तो यकीनी तौर पर होगी। तो बहरहाल ये 3 काले भुंडों के बारे में 3 चिट्टी ख़बरें हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, और इन तीनों के बारे में यही कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ होकर रहेगा। यानी कुछ ना कुछ इस मरतबा होकर रहेगा, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या वाला मामला बनता हुआ नज़र आता है। और ज़ाहिर है कि इन्होंने भी हद करती थी, जब कोई हद कर देता है तो फिर फरीक़ मुखालफ भी हरकत में आता है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।